हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं और खुशी की खबर लेकर आया हूं आज आपके लिए। आज आपको पता है 17 अक्टूबर है 2022। 16 अक्टूबर फतह का दिन साबित हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। कप्तान ने एक ही बॉल पर 6 विकेटें गिरा दी। तफसीलात से अभी आपको आगाह करेंगे। और यह भी हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जुल्फकार अली भुट्टो ने एक ही यानी मर्तबा इलेक्शन में हिस्सा लेके 5 नशिस्तें बैक वक्त जीती थी, लेकिन कप्तान ने इसके बाद ये रिकॉर्ड भी तोड़ा था और आज फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ा, अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और 6 नशिस्तें, टोटल 9 नशिस्तों पर, कौमी असेंबली की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्शन होना था, जिनमें से एक नशिस्त कर्क की जो है वो केपीके की, वहां पर इलेक्शन ना हो सका, लेकिन 7 नशिस्तों पर 8 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ, जिसमें से 6 नशिस्तें कप्तान ने एक ही बॉल में 6 विकेटें उड़ा दी और नताइज भी बड़े जबरदस्त। एक तरफ कप्तान अकेला, वो पंजाबी में कहते हैं साडा किए अल्लाह ही अल्लाह, सारी दुनिया दो दो हो गई, अपना दम है कल्ला। तो कल्ले ने वो जो कहते थे बयानिया दफन कर दिया। आसिफ जरदारी सब पे भारी नहीं, इमरान खान सबका कप्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, 6 विकेटें गिराना हैरत अंगेज कामयाबी। और जब मैं आपको ये तफसील बताऊंगा कि ये 6 विकेटें उनके सामने दीवार कैसी बनाई गई थी, कैसी मजबूत दीवार खड़ी की गई थी, जिसको गिराना सिर्फ अल्लाह के हुक्म और फजल से इमरान खान ही का काम था। इसलिए इमरान खान ने फौरी तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि वो 9 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे, कौमी असेंबली की 9 नशिस्तें। अब पीडीएम ने सोचा क्या था? वो जो हम कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बाबे इल्म थे, उनसे किसी ने पूछा कि या मौला, तदबीर और तकदीर में क्या फर्क है? तो आपने फरमाया कि अपना एक पांव उठाओ। उसने जब अपना पांव उठाया तो आपने फरमाया दूसरा पांव भी उठाओ। उसने कहा या मौला मैं गिर जाऊंगा। तो आपने कहा यही फर्क है तदबीर और तकदीर में। आपने तदबीर करनी है और फैसला तकदीर ने करना है। तो इमरान खान इस वक्त तकदीर की चॉइस है, तदबीर करता है, लेकिन फैसला जो तकदीर करती है वो इमरान खान के हक में होता है, क्योंकि एक मुखलिस लीडर है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला स्टेट्समैन है। इसलिए जो भी तदबीर करता है और इसके खिलाफ जो भी तदबीर होती है वो उल्टी पड़ जाती है। पीडीएम ने यह सोचा था कि अगर हम सब मिल जाएं और सब मिलकर इमरान खान का मुकाबला करें तो कोई बाइद नहीं है कि हम सारी नशिस्तें जीत जाएंगे और इस तरह से कौमी असेंबली में हमारी अददी अक्सरियत भी बढ़ जाएगी और हम फिर कोई भी तहरीके अदम इत्माद नाकाम या कामयाब बनाने में किरदार अदा कर सकेंगे। लेकिन अल्लाह की जात ऊपर बैठी देख रही होती है। जब आप कोई इरादा बनाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला का कौल है कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के बनने और टूटने से पहचाना। तो इरादा इन्होंने ये बनाया था कि एक एक उम्मीदवार 1 to 1 इमरान खान के मुकाबले पे लाएंगे और बड़ी कैलकुलेशन की थी। बड़ा मैथमेटिशियन जो है इनका मुंशी इसहाक डॉलर, शायद उसी ने की होगी, और भी इनका छोटे मोटे टटपुंजी मुंशी हैं, तो उन्होंने ये सारी कैलकुलेशन की थी। आइए आपको बताऊं कि ये क्या कैलकुलेशन थी
اور عمران خان نے کس طریقے سے ان کو مات دے دی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ ساری کیلکولیشن بتاؤں، میں لنڈن بھی آپ کو لیے چلتا ہوں۔ ایون فیلڈ سے روزانہ نکل کر اپنے بیٹے کے دفتر میں جا کر اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والا شخص میاں بیمار شریف، اس کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں، مصدقہ نہیں ہے لیکن اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسپتال منتقل کرنا پڑ گیا ہے۔ ڈپریشن، میں آپ کو کہتا ہوں ڈپریشن کا وہ پکا مریض ہے، اور ڈپریشن سے اس قدر بکھلا گیا کہ ایمبولینس بلا کر ایک مرتبہ، پھر کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے، ہسپتال لے جانا پڑا۔ اور مریم کا تو پوچھو ہی نہ، مریم نے رو رو کر آنکھیں سوج گئی ہیں ان کی، اور وہ اتنی پریشان ہے کہ اب تو اس کو پہلے ہی میاں بیمار شریف نے، چونکہ میں کہا کرتا ہوں کہ سیانے ہیں، بیٹی کو واپس بلا لیا تھا کہ پاکستان سے نکل آؤ۔ جیسے ہی موقع ملا، رجیم چینج آپریشن میں انہوں نے نوازشات کی اسٹیبلشمنٹ پر، اسٹیبلشمنٹ سے اس بدلے میں جب تحفہ مانگا تو بیٹی کو واپس بلا لیا، اور جب اسحاق ڈار وہاں گیا تو ہماری اطلاع کے مطابق پیسے نکرے لگائے اور وہ بھی وہاں سے بھاگ آیا، اور امید ہے کہ اب واپس نہیں جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ساری کھیل جو ہے، یہ اس کھیل کے نتیجے میں عمران خان کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے لفافی صحافی بھی گھبرائے ہوئے ہیں۔ حامد میر کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کے ٹویٹ کرے، اور کئی جگہ تو مجھے لگتا ہے کہ ٹویٹ کے سپیلنگ ہی بھول گیا وہ۔ اور اسی طرح سلیم صافی، اس کا بھی اب خون جو ہے نا صاف ہو جانا چاہیے، لیکن لفافے کا اثر کافی عرصے تک رہتا ہے۔ طلعت حسین، غریدہ فاروقی، یہ کہاں گئے سارے؟ مجبور ہو گئے یہ نتائج دیکھ کر یہ کہنے پر کہ صرف اور صرف عوام اگر کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ نیوٹرل بھی گھبرا گئے، اور ہماری مصدقہ اطلاعات کے مطابق رات کے نیوٹرل نے اپنا قاصد بنی گالا بھیج دیا ہے، اور معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی اہم اطلاع آپ کو دینی ہے، پہلے آپ کو ذرا نتائج، ان کی گیم، ان کا میتھمیٹکس اور ان کی جمع تفریق کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کو اللہ کے حکم سے عمران خان نے شکست فاش دی، اور وہ بیانیہ دفن کر دیا کہ زرداری، بھاری، پیپل پارٹی، جماعتیں سب دفن کر دیا۔ اب یہی نظر آتا ہے کہ آنے والے انتخابات میں عمران خان کسی کو بھی ٹکٹ دیں، وہ الیکٹیبل ہو یا نہ الیکٹیبل ہو، وہ کامیاب ہوگا۔ عمران خان نے الیکٹیبل کا بیانیہ بھی دفن کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو آئیے ذرا نتائج کا جائزہ لیتے ہیں اور آپ کو ذرا کچھ معلومات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی جو سیٹ تھی، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ تھی NA-31 پشاور، بڑی اہم سیٹ تھی۔ اور NA-31 پشاور سے حساب کیا لگایا ہوا تھا پی ڈی ایم نے؟ انہوں نے یہ حساب لگایا تھا کہ گزشتہ انتخابات جو 2018 میں ہوئے، اس میں پی ٹی آئی کا امیدوار 87,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوا، اور دوسرے نمبر پر غلام احمد بلور، جو اب عمران خان کے سامنے 1-to-1 الیکشن ڈالے تھے، 42,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ تیسرے نمبر پر صدیق الرحمان 11,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اب انہوں نے کیا سوچا کہ اگر 42,000 اور 11,000 کو اکٹھا کیا جائے اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ کو ملا لیا جائے تو یہ سیٹ ہم بآسانی جیت سکتے ہیں۔ لیکن وہ جیسا کہ میں نے کہا، یہ تدبیر بھی الٹی ہوئی، اور عمران خان غلام احمد بلور کو کم از کم 35,000 ووٹ کی برتری سے شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اب بلور صاحب جو ہیں وہ بلوری آنکھیں لے کر پھر رہے ہیں، اور کبھی کوئی الزام لگا رہے ہیں، کبھی کوئی الزام لگا رہے ہیں، لیکن مارجن اتنا ہے کہ ان کے الزامات کو کوئی کچھ سمجھے گا بھی نہیں، اور وہ ایک دم سے باؤنس بیک ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں ناظرین دوسری اہم نشست کی طرف، یہ تھی NA-24 چار سدہ۔ اچھا، یہ چار سدہ جو ہے، ولی باغ چار سدہ، یہ وہ علاقہ کے پی کے کا کہ جہاں ولی خان کے خاندان اور باچا خان کے خاندان کی اجارہ داری ہے۔ اسفند یار ولی پچھلے الیکشن میں یہاں سے جیتے تھے، اور نہیں، یہاں سے پی ٹی آئی کے فضل محمد خان جیتے تھے، 83,000 ان کے ووٹ تھے،
اور اس کے بعد رنر اپ جو تھے 59,000 ووٹ لے کر اسفند یار ولی خان کے صاحبزادے باچا خان کے پوتے اس جگہ سے الیکشن جیتے تھے۔ اس کے بعد ایک تھے مولانا گوہر شاہ جو MMA کے امیدوار تھے اور 38,000 ووٹ لے گئے تھے۔ اب انہوں نے پھر یہاں، اور ایک آفتاب عالم تھے وہ بھی 10,000 ووٹ لے گئے تھے۔ اب انہوں نے یہاں پھر میتھمیٹیشنز کو بلایا، منشیوں کو، تو منشیوں نے حساب لگا کے کہا جی اتنا ووٹ ہم اکٹھا کر لیں گے، عمران خان کو تو ویسے ہٹا دیں گے، 82,000 ووٹ تو ہم ایسے پورا کر دیں گے جو ان کے امیدوار نے 2018 کے الیکشن میں دیا تھا۔ لیکن پھر تدبیر غلط ہوگی اور اس سیٹ پر بھی اسفند یار ولی کے بیٹے، ولی خان کے پوتے اور باچا خان، جن کو عام طور پر پاکستان میں بھارتی نجات بھارت کا یعنی جو حمایتی سمجھا جاتا ہے، اس خاندان کو شکست فاش دے دی، شکست فاش ایمل ولی خان کو۔ اچھا، یہ اسفند یار ولی خان کے بارے میں یہ بھی بتا دیں کہ یہ وہی شخص ہیں جب ملک میں دہشت گردی بڑھ گئی، سارا ملک جو ہے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہا تھا، یہ ڈرتے مارے دبئی بھاگ گئے اور وہاں جا کر چھپے رہے۔ ان کے بیٹے ایمل ولی کو جو پھوکی بڑکے مارتا ہے نسوار منہ میں ڈال کے، اس کو عمران خان نے شکست فاش دے دی NA-24 4 صدا سے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسری نشست پہ۔ تیسری نشست جو تھی وہ بھی بڑی اہم ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ہے NA-22 NA-22 مردان سے۔ یہ بڑا ایک وفادار شخص نے استعفیٰ دیا تو یہ سیٹ خالی ہے۔ علی محمد خان، کون نہیں جانتا ان کو، عمران خان کے وفادار ساتھی علی محمد خان، صاف شفاف سیاستدان۔ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں اس سیٹ سے 58,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ 58,000 ووٹ تھے علی محمد خان کے، اور PTI کے امیدوار تھے، وہ جیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مولانا محمد قاسم JUI کے، انہوں نے 56,000 ووٹ دیے، 2,000 ووٹ کا فرق تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ PMN نون کے کینڈیڈیٹ نے 36,000 ووٹ دیے تھے۔ تو اب ان کا یہ خیال تھا کہ جو 2,000 ووٹ کا فرق تھا، اب وہ 36,000 کو وہاں پلس کر دیا جائے تو پھر بھی ہم 34,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری تدبیر بھی غلط ہوئی اور عمران خان کے مقابلے میں مولانا محمد قاسم جمعیت علماء اسلام کے بری طرح ناکام ہوئے اور عمران خان نے یہ سیٹ بھی بھاری اکثریت سے جیت لی۔ اب آپ چلتے ہیں اگلی سیٹ کی طرف۔ اگلی سیٹ بھی بہت ہی اہم سیٹ تھی اور وہ سیٹ تھی ملیر کی سیٹ تھی، اور وہاں 238 یہ حلقہ ہے۔ یہاں پر PPP کا امیدوار 31,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوا تھا، عبدالحکیم بلوچ۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی پکی سیف سیٹ ہے اور یہ ہمیشہ یہاں سے جیتتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں رنر اپ جو تھے ان کے ووٹ تھے، ایک کے 14,000 تھے اور ایک کے 11,000 تھے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ PTI کا کینڈیڈیٹ یہاں سے منتخب ہوا تھا، معاف کیجیے گا، 33,000 ووٹ لے کر، اور 2,000 ووٹ کا فرق تھا، اور دو اور جو کینڈیڈیٹ تھے ان میں سے ایک کے 11 اور ایک کے 14,000 تھے۔ اب انہوں نے سوچا 11,000 14,000 اور 31,000 کو اگر جمع کیا جائے تو ہم وہ 2,000 ووٹ کا جو فرق ہے بآسانی نکال سکیں گے، اور اس حکمت عملی میں یہ ایسی ایک سیٹ پہ کامیاب رہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سیٹ ہے یہ شہری علاقوں پہ ہے، آدھی سیٹ یہ گوٹس پہ مشتمل ہے، گاؤں پہ مشتمل ہے، جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری اور ان کی پارٹی کا بڑا اثر و رسوخ ہے، وڈیروں کا یہ نہیں، بڑا اثر و رسوخ ہے، اور وہ ٹھپے پہ ٹھپا ہی لگاتے ہیں۔ تو اس لیے عبدالحکیم بلوچ ایک سیٹ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک اور بڑی سیٹ تھی، اور وہ سیٹ تھی کراچی کی۔ یہ وہ سیٹ ہے جو خالی کی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت نے، اور PTI کے پہلے MKM جیتتی آ رہی تھی، پھر 2018 کے الیکشن میں PTI کے ٹکٹ پر ڈاکٹر عامر لیاقت اس سیٹ سے جیتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے دوران آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی، لیکن افسوسناک انجام کا سامنا کر کے ان کا اس دنیا سے رخصتی ہوئی۔ تو ان کے مرنے سے یہ سیٹ خالی ہوئی، اور پھر یہاں پر بھی وہی حکمت عملی انہوں نے رکھی،
کہ 2-3 جماعتیں اکٹھی ہو کر عمران خان کے مقابلے پہ آئیں، لیکن عمران خان نے اس سیٹ پر بھی ان کو شکست فاش دی، اور 69,000 ووٹ جو 2018 میں سہیل منصور صاحب رنر اپ تھے ان کا تھا، اور 1 لاکھ کچھ ووٹ جو تھا وہ عامر لیاقت کا تھا۔ لیکن اس مرتبہ عمران خان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے سیٹ بھی جیت لی۔ اب ایک اور سیٹ، بڑی اہم سیٹ، بڑی بڑکیں، بڑی بدتمیزیاں، بڑی گالیاں، لندن میں ایک شریف فیملی اور ان کے بچوں کو گالیاں، اور بڑے وہ کیا کہتے ہیں بانجا صاحب میاں بیمار شریف کے، فیصلہ آباد کی سیٹ ہے یہ کہاں کی سیٹ ہے؟ فیصلہ آباد کی، اور یہ فاروق حبیب صاحب، پی ٹی آئی کے فاروق حبیب صاحب 1,12,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، اور عابد شیرڈی نے اس کے مقابلے میں 1,11,000 ووٹ لیے۔ صرف 1,000 ووٹ کا فرق تھا، زیادہ فرق نہیں تھا، کیونکہ عابد شیرڈی تو آپ کو پتہ ہے مشہور گنڈے بھی ہیں۔ 1,000 کا مارجن تھا، لیکن اس مرتبہ عمران خان نے پٹھی دے دی، چاروں شانے چت کر دیا اس بدتمیز شخص کو جو لندن میں شریفوں کے ساتھ، شرفا اور شریف خاندان کے بچوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا تھا، اور لندن میں بغیر ویزا انٹری کے قطر سے ویزا لگوا کے رہتا رہا۔ شکست فاش دی، بھاری مارجن سے عمران خان عابد شیرڈی کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ عابد شیرڈی نے غنڈہ گردی کی انتہا کی ہوئی تھی، اور یہاں تک بھی ہوا کہ الیکشن والے دن جب وہ اپنے حلقے میں ووٹ ڈالنے گیا تو اس کو ووٹ ڈالنا مہنگا پڑ گیا، لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے، گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ گیا۔ میں تو اس کو پہلے ہی انٹرنیشنل بگوڑا کہتا ہوں، لہذا یہ سیٹ بھی عمران خان نے جیت لی۔ اب آتے ہیں ایک اور سیٹ تھی بڑی امپورٹنٹ، رائے منصوری، بہت بڑا نام تھے پاکستان کی سیاست کا، ہمیشہ سے پارلیمنٹ میں آتے تھے، ہمیشہ الیکشن جیتتے تھے، بڑی برادری ہے ننکانہ صاحب میں، راجپوت کھرل ہیں یہ، اور رائے کھرل لکھتے ہیں، رائے منصوری کھرل، ہمارے قریبی دوستوں میں سے جب ہم پاکستان میں جرنلزم کیا کرتے تھے، وزیر بھی رہے، صوبائی وزیر بھی رہے، وفاقی وزیر بھی رہے، بڑے اچھے جو ہے مزاج کے آدمی تھے، دھیمے شخص تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑا کرتے تھے، اور اس مرتبہ ان کی جو بیٹی ہے وہ کھڑی تھی، اور وہ الیکشن لڑی تھی ننکانہ صاحب سے، اور 118 اس حلقے کا نمبر ہے، قومی اسمبلی کی 118 NA 118 ہے۔ یہاں سے اعجاز احمد صاحب جیتے تھے 63,000 ووٹ لے کر پچھلی مرتبہ، اور اس مرتبہ ان کے مقابلے پی 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 کے 18,000 ووٹ تھے اس حلقے سے، اور اعجاز احمد صاحب کے 63,000 ووٹ تھے اس مرتبہ۔ اور اس زمانے میں بھی شجرا منصب نے 61,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو اب بھی انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ اگر 61,000 اور 18,000 کو اکٹھا کیا جائے تو 63,000 تک پہنچا جا سکتا ہے، اور ہم پی ٹی آئی کے امیدوار کو ہرا دیں گے۔ عمران خان تھے اس حلقے سے بھی امیدوار، لیکن ہرا نہ سکے، اور عمران خان نے یہ سیٹ بھی بآسانی جیت لی۔ لیکن ایک سیٹ پہ بڑا اپسٹ ہوا، اور وہ اپسٹ یہ ہوا کہ کچھ اس میں نظر بھی آ رہا تھا، کچھ پی ٹی آئی کے حلقے بھی اس پہ ان کا بھی کنسرن تھا کہ عمران خان نے موروثی جو ہے سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جبکہ خود موروثی سیاست کے خلاف ہیں، شاہ محمود قریشی کی بیٹی کو ٹکٹ دے دیا، اور مہر بانو قریشی جو ہے وہ یہاں سے الیکشن لڑنی تھی۔ یہ سیٹ تھی ملتان کی، یہ اس کا حلقہ نمبر ہے NA 157 ملتان۔ یہاں سے زین قریشی، مخدوم سجاد حسین قریشی کے بیٹے پہلے MNA تھے، ان کے استعفیٰ دینے کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی، اور ان کے مقابلے میں بھی 2018 کے الیکشن میں انہوں نے لیے تھے 70,000 ووٹ، 77,000، اور ان کے مقابلے میں موسیٰ گیلانی نے 62,000 ووٹ لیے تھے۔ تو کچھ زیادہ مطلب اس میں بھی فرق نہیں تھا، لیکن اس مرتبہ موسیٰ گیلانی یہ سیٹ تقریباً 20 سے 25,000 ووٹوں کی جو ہے اکثریت سے مہر بانو قریشی سے جیت گئے۔ موسیٰ گیلانی یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کچھ غلطیاں، ٹکٹ دینے میں کچھ غلطیاں، عمران خان صاحب کو خود یہاں سے الیکشن لڑنا چاہیے تھا،
اور یوسف رضا گیلانی نے حلقے میں کوئی کافی جو ترقیاتی کام کروائے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ سیٹ جو ہے وہ مہر بانو قریشی حاصل نہ کر سکی اور موسیٰ گیلانی یہاں سے MNA منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ صوبائی الیکشن تھے چھوٹے موٹے، اس میں ہم آپ کو نتائج پتہ چل ہی گئے ہیں، لیکن بات اب ہم نے یہ کرنی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ رات کے ہماری اطلاع کے مطابق، ہمارے ذرائع کی اطلاع کے مطابق، عمران خان نے ایک بڑا اہم اجلاس بنی گالہ میں طلب کر لیا، اور انہوں نے یہ اجلاس جب طلب کیا تو وہاں پر ایک ہی مطالبہ سامنے آیا کہ فوری طور پر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جائے، اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیوٹرل بھی گھبرا چکے ہیں، اور ذرائع کے مطابق نیوٹرل کا پیغام رساں بنی گالہ آیا، ملاقات کی اور پیغام دیا کہ اب آگے ہم سے مل کر بات کریں۔ یہی صورتحال جب لندن والوں کو پتہ چلی، ان کے طوطے اڑ گئے، ہوش اڑ گئے، پلیٹ لسٹ نیچے جا رہے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ 1-2 دن میں دیکھیے گا پلیٹ لسٹ کی کیا صورتحال ہوتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، ایک خواب سہانا ٹوٹ گیا۔ وہ خواب سہانا ایسا ٹوٹا کہ اب جنوری گئی، فروری گئی، مارچ گیا، بڑے بڑے چکندر، بڑے بڑے جلندر، بڑے بڑے پلندر صحافت کے پنڈت کہہ رہے تھے جی جنوری میں جا رہے ہیں، فروری میں جا، ہمیں پتہ چل گیا، اب تو ستمبر میں جا رہے ہیں، اب تو ڈپورٹ کر دیے جائیں گے۔ نہیں جائیں گے، ڈرتے ہیں پکڑے جانے سے۔ وہ اسحاق ڈار کو بھیجا، اس نے مال وال نکڑے لگایا اور واپس آ گیا۔ آپ گیم سمجھیں، گیم سمجھیں، حصے بکھرے کرنے گیا تھا اور وہ کر کے وہ پھر واپس آ گیا، اور بیٹی کو بھی بلا لیا گیا کہ پاکستان اب محفوظ ملک نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے 5 جولائی کو ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا 1977 میں، اور 4 جولائی کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے سٹیٹمنٹ پڑھا تھا کہ جس میں کہا تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، لیکن اسی رات مارشل لا لگا دیا گیا۔ تو پاکستان کی سیاست کی تاریخ کی کتاب کا اگلا ورق کیا ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا، لہذا بیٹی کو بلا لیا گیا، بیٹی کو یہاں واپس بلا لیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ لندن میں مٹھائیاں بانٹی گئیں، بنگڑے، وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، بنگڑے ڈالے گئے لندن کے ایسٹ لندن کے علاقے ایسٹ الفورڈ میں جو ہے PTI تھوڑا سا جاگی ہے، جو سوئی ہوئی PTI ہے نا، یہاں 14 محلوں کی جماعت ہے، 14 صدر، 14 سیکٹری، 14 جوائنٹ سیکٹری، اور اپنے اپنے سارے، وہ اندھا باندھے ریوڑیاں کر کر لمبے ہاتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ جو ہے نا وہ سارے، تو ابھی اچانک ذرا جھلجھل ہوئی ہے نا، اب پھر نظر آیا کہ دیہڑیاں لگنے کے دن آ رہے ہیں، پاکستان جائیں گے، اوورسیز پاکستانی بزنس مین بن جائیں گے، کئی پلیٹ فارم بنائے ہوئے ہیں، وہ بزنس میں پلیٹ فارم، پتہ نہیں کیڑا پلیٹ فارم، تو پتہ نہیں کوئی آلو بیچتا ہے، کوئی چنے بیچتا ہے، کوئی کباب بیچتا ہے، تو اب پھر وہ نظر آ رہا ہے نا، تو اب ایک دم بنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈالتے رہے آپ بنگڑے ڈالیں۔ وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں احتجاج کرتی ہیں، وہ عملی طور پہ احتجاج کرتے ہیں، اور وہ ایک گلو بٹ امریکہ سے بیٹھ کے کامران مانی بٹ تڑیاں لگا رہا ہے لوگوں کو کہ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مانی بٹ جی جس دن تسی لندن والے دے قابو آ گئے نا تو بس تہاڈی خیر ہے نہیں۔ اور ایک اور اہم خبر سے آگاہ کرتا چلا جاؤں کہ پاکستان ایمبیسی واشنگٹن نے امریکن سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو شکوہ لکھا ہے، خط لکھا ہے شکوے کے طور پہ کہ انہوں نے وزیر خزانہ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا۔ اور وہ کیا اچھا نہیں کیا؟ ان کی بھی پتلون اتروا لی گئی، اسی طرح جس طرح شاہد خاقان عباسی کی اتروائی گئی تھی، یعنی ان کو ایک سسٹم کے اندر سے گزارا گیا جہاں پتلونیں اتارنی ہی پڑتی ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے لیٹر لکھا ہے، شکوہ کیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، اور کدھر جا رہے ہیں؟ میری اطلاع کے مطابق اگلے 24 سے 48 گھنٹے پاکستان کی سیاست کے بڑے ہی اہم ہیں، اور امپورٹڈ وزیر اعظم کو راستہ نہیں مل رہا کہ وہ بھاگے کدھر سے، کیونکہ ہر طرف تو لگی ہوئی ہے خار دار تاریں، کس چیز کی؟ عوام کی۔ عوام نہیں اب بھاگنے دے گی انشاءاللہ۔ پاکستان کے تمام غیور لوگوں کو جنہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، لوگوں کو موٹیویٹ کیا، کہیں بھی کسی بھی قسم کی خدمت سر انجام دی، ان پریزائڈنگ آفیسرز کو، ان اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز کو،
اور ان پولنگ اسٹیشن ایجنٹس کو میری طرف سے، اوورسیز ٹیلی ویژن کی طرف سے، پاکستان سے باہر بسنے والے تمام اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ڈھیروں دلی مبارکباد، اور عمران خان کو اس بات کا عزم کرتے ہوئے اب آگے آنا ہے۔ لانگ مارچ اگلے 24 گھنٹوں میں، خبر دے رہا ہوں آپ کو، اعلان ہونے والا ہے، اور پھر اس امپورٹڈ حکومت کو بھاگتے نہیں بنے گی، یہ لنگوٹ بھی چھوڑ کر بھاگیں گے، اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان ایک بار پھر خوشحالی کی راہ پر چل نکلے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔